बिनाम खुदावंद बख्शंदा व मेहरबान। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से और लाखों दरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आले पाक पर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक आफाकी शोरा आफाक शायर हैं जो कि आलम इस्लाम और पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर अगर हम बात करें मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की तो सब जगह पर जाने जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम अल्लामा इकबाल को कौमी शायर की हैसियत से पहचानते हैं। अल्लामा इकबाल की 10 किताबें शायरी के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से 7 किताबें अल्लामा इकबाल ने फारसी में लिखी। फारसी में 70% यानी अल्लामा इकबाल के कलाम का हिस्सा फारसी में मौजूद है और हम फारसी जानते ही नहीं। हमारे स्कूलों में फारसी का सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया गया, फारसी के असातिज़ा मुकम्मल ख़त्म कर दिए गए, जिस वजह से मैं ये समझता हूँ कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल आज भी किताबों में कैद हैं और उन्हें इस कैद से रिहाई दिलाई जानी चाहिए। और उसके लिए जहन में एक बात ये जा रही थी कि जो पॉलिसी साज हैं, साहिबान इक़्तिदार हैं, उनको ये चाहिए कि स्कूलों के अंदर वो जो उर्दू ज़बान का टीचर भर्ती करते हैं उसके लिए ये लाजमी करार दें कि उसके पास एक एक्स्ट्रा डिग्री मास्टर लेवल की फारसी की भी उसके पास मौजूद होनी चाहिए, तब उसको सीट पे भर्ती किया जाए और उसको जो एक्स्ट्रा डिग्री है उसकी जगह पे गवर्नमेंट को अलाउंस देना चाहिए उसको तनख्वाह के अंदर, क्योंकि वो एक्स्ट्रा डिग्री उसके पास जो दूसरी होगी उसकी जगह पे वो अलाउंस हासिल करे। और स्कूलों में और नहीं फारसी का सब्जेक्ट कम अज कम अगर नाफिज नहीं करते या नहीं लेके आते, कम अज कम इकबालियात के नाम से अल्लामा इकबाल का मजमून जो है वो स्कूलों में होना चाहिए, जिसमें अल्लामा इकबाल की फारसी शायरी जो है वो मौजूद हो और वो फारसी शायरी पाकिस्तान की आवाम को पढ़ाई जानी चाहिए, तुलबा को पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि वो अल्लामा इकबाल की फिक्र से आशना हो सकें और इस तरह से हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल को किताबों की कैद से रिहाई दिला सकें और उन्हें अपनी अफकार में, अपनी फिक्र में, अपनी ज़िंदगी में ला सकें और उन्हें समझ सकें। आज मैं आपके सामने एक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की मशहूर और मारूफ नज़्म है जिसका नाम है इनकिलाब। ए इनकिलाब, ये आपके सामने है और इसे दूसरा नाम जो है वो ख्वाजा व मजदूर के नाम से भी पहचाना जाता है। इब्तिदा करते हैं इस नज़्म की। ख्वाजे आज खूने रगे मजदूर साजद लाल नाब, आज जफाए देह खुदायान किश्ते देहकानान खराब। इनकिलाब ऐ इनकिलाब। ख्वाजा कहा जाता है सरमायादार को। आज रगे मजदूर, खून रगे मजदूर, यानी ख्वाजा जो है वो मजदूर की रगों के खून से कीमती मोती तैयार करता है। ख्वाजा सरमायादार को कह सकते हैं, ताजर को कहा जा सकता है, मखदूम, दौलतमंद, अरबाब, आका। मजदूर का जो खून है उसकी रगों के अंदर, उससे वो लाल नाब, लाल मोती को कहा जाता है, नाब खालिस मोती को कहते हैं, यानी खालिस कीमती मोती जो है वो मजदूर की रगों के अंदर जो खून है उससे तैयार करता है। खून भी सुर्ख होता है और लाल जिस मोती को कहा जाता है ये भी सुर्ख रंग का ही होता है। आज जफा ये देह खुदायान, जफा कहते हैं जुल्म व सितम को, देह खुदा कहा जाता है जो आप कह लें वडेरा होता है उसको। और किश्त देहकानान खराब, किश्त खेती को कहते हैं, देहकान किसान को कहा जाता है, खराब का माना हम सब समझते हैं। आज जफा ये देह खुदायान किश्त देहकानान खराब, वडेरों के जुल्म सितम से किसानों की खेती खराब होती है। इनकिलाब, इनकिलाब ऐ इनकिलाब। इनकिलाब कहते हैं तब्दीली को, बदलने को, यानी बदल डालो, पलट डालो, उल्टा दो। तब्दीली है तब्दीली, यानी अल्लामा इकबाल मजलूम कौम को, मजलूमों को जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने का पैगाम दे रहे हैं और वो कौम, वो मिल्लत के जो कि ख्वाब गफलत में सोई हुई है, अभी तक सो रही है, उसे बेदार करना चाहते हैं। शेख शहर
از رشته تسبیح صد مومن بدام کافران ساد دل را برحمن زنار تاب. انقلاب انقلاب اے انقلاب. شیخ شہر، شیخ کہتے ہیں ملا کو، مولوی کو. شیخ شہر یعنی شہر کے ملا نے از رشتہ تسبیح، تسبیح کے دھاگے سے، صد مومن یعنی سینکڑوں مومن، بیدام، دام جال کو کہا جاتا ہے، اپنے جال میں پھنسا رکھے ہیں. شہر کے ملا نے تسبیح کے دھاگے سے سینکڑوں مومن جال میں پھنسا رکھے ہیں. کافران ساد دل را برحمن زنار تاز. سادہ لوح کافروں کو برہمن، ہم برحمن فارسی میں تلفظ ہے اور اردو میں ہم برہمن کہتے ہیں. سادہ لوح کافروں کو برہمن یعنی جو ہندو عالم ہے اس نے زنار میں جکڑ رکھا ہے. زنار ایک خاص دھاگا ہے جو کلائی پہ باندھتے ہیں ہندو. آپ اگر مختلف مندروں کا نظارہ کریں تو وہاں پر بھی مختلف جگہوں پر منت کا، نیاز کا دھاگا باندھا جاتا ہے، تو اس دھاگے کو زنار کہا جاتا ہے. سادہ لوگ کافروں کو برہمن نے زنار میں جکڑ رکھا ہے. انقلاب تبدیلی، بدل ڈالو، پلٹ دو، الٹا دو، یعنی اٹھ کھڑے ہو جاؤ اس ظلم کے خلاف، اس ظلم و ستم کے خلاف کہ جو ملا اور برہمن دونوں کر رہے ہیں. میر و سلطان نرد باز و کعبتین شان دغل جان محکومان ز تن بردند محکومان بخواب. انقلاب انقلاب اے انقلاب. میر و سلطان، میر امیر کو کہا جاتا ہے، حاکم کو، حکمران کو کہتے ہیں، اور اگر ہم اس کا ایک معنی دیکھیں تو وہ جنرل کے معنی میں بھی ہے، جو کہ کسی سپاہ کا، فوج کا جرنیل ہوتا ہے، اس کو بھی میر کہا جاتا ہے. میر و سلطان یعنی حاکم اور بادشاہ. نرد باز، نرد باز، نرد باز، نرد ایک ایسے کھیل کو کہا جاتا ہے جو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ شطرنج کی طرح کی ایک گیم ہے. نرد باز ہے یعنی شطرنج جیسی وہ کھیل کھیلنے والے ہیں، بادشاہ بھی اور حاکم بھی. اس کھیل کے اندر جس کو نرد کہا جاتا ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ تختہ ہوتا ہے، اس کے اوپر 30 مہرے ہوتے ہیں، جن میں سے 15 سفید ہوتے ہیں اور 15 مہرے سیاہ ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان 2 طاس موجود ہوتے ہیں. قابتین یعنی 2 قاب، قاب یعنی 2 طاس. شان دگل، دگل کہتے ہیں مکر و فریب کو، یعنی حاکم اور بادشاہ نردباز ہیں. نردباز کو انگلش میں آپ کے سامنے بیک گیمون کہا جاتا ہے. انگلش کا تلفظ میرا کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے. تو حاکم اور بادشاہ نردباز ہیں، یعنی وہ شطرنج جیسی کھیل کھیلنے والے ہیں، اور 2 طاس ان کی مکاری ہیں. طاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دونوں اطراف کے کھلاڑی ہیں ان کے پاس ایک مہرہ ہوتا ہے جس کے 6 کونے ہوتے ہیں، اس کو طاس کہا جاتا ہے، جس سے وہ کھیلتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ سارے کی ساری مکاری، مکر و فریب کر رہے ہوتے ہیں. جان محکومان سے تن بردند محکومان بخواب، یعنی جان محکومان، محکوم رعایا کو کہا جاتا ہے، حاکم کے مقابل میں ہے، متضاد ہے اس کا، کہ رعایا کی جان ان کے بدن سے نکال کر لے گئے. جان محکومان یعنی محکومان یعنی رعایا کی جان زیتن بدن سے بردند نکال کر لے گئے محکومان بخواب، اور وہ محکوم جو ہے، رعایا جو ہے، عوام جو ہے، وہ ابھی تک سو رہی ہے. عوام کو خواب غفلت سے بیدار کر رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اس ظلم و ستم کے خلاف جو کہ حاکم اور بادشاہ دونوں تم پر کر رہے ہیں، اور اس سارے نظام کو بدل دو، پلٹ دو، الٹا دو. تبدیلی اے تبدیلی. واعظ اندر مسجد و فرزند او در مدرسے آن بے پیری خود کی ان پیر در عہد شباب. انقلاب انقلاب اے انقلاب. واعظ
اندر مسجد یعنی خطیب جو ہے، ملا جو ہے، وہ مسجد میں ہے، واز کر رہا ہے، دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے، مگر اس کا اپنا جو بچہ ہے نا وہ اسکول جا رہا ہے، جدید سسٹم میں یا مدرسے کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں پڑھ رہا ہے۔ مدرسہ فارسی میں کسی بھی اسکول یا کالج کو کہا جاتا ہے، اور اس کا بچہ سکول میں ہے، یعنی دوسروں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے مسجد کے اندر، اور اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ آن بے پیری کود کی، وہ جو ہے واعظ یعنی خطیب، پیری یعنی بڑھاپے میں، کود کی بچے کی مانند ہے، یعنی 6 ماہ کے بچے جیسا ہے بیچارہ، یعنی اس کی فکر کا لیول جو ہے وہ 6 ماہ کے یا چند ماہ کے بچے سے زیادہ نہیں ہے۔ این پیر در عہد شباب، این پیر، اور یہ جو بچہ ہے اس کا این، یہ پیر یعنی بوڑھا ہے، در عہد شباب، این جوانی کے عالم میں، جوانی کے اس دور میں، تو وہ بڑھاپے میں بچہ ہے، یہ جوانی میں بوڑھا ہے۔ انقلاب بدل ڈالو، پلٹ دو، الٹا دو، انقلاب تبدیلی، اے انقلاب اے تبدیلی، اے مسلمانان فغان از فتنہ های علم و فن، آہرمن اندر جهان ارزان و یزدان دیریاب۔ اے مسلمانوں، فغان آہوزاری، از فتنہ های علم و فن، یعنی علم و ہنر کے فتنوں پر، اے مسلمانوں علم و ہنر کے فتنوں پر آہوزاری کرو۔ آہرمن، کیوں کہ شیطان جو ہے، آہرمن یعنی شیطان، اندر جہان دنیا میں، ارزان سستا ہے، عام ہے، یعنی ہم علم و ہنر حاصل کرنے کے باوجود ہم خدا کے قریب نہیں جا رہے، بلکہ ہم مکر و فریب کے مختلف ہیلے طریقے، بہت سی غلط چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان دنیا میں سستے ہیں، عام ہیں، وہ یزدان، اور خدا جو ہے دیریاب یعنی مشکل سے ہاتھ آتا ہے، یعنی تلاش کرنے سے بھی ہمیں خدا یا خدا پرستی جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ انقلاب انقلاب اے انقلاب، شوخی باطل نگر اندر کمین حق نشست، شب پر از کوری شب خونی زند بر آفتاب۔ شوخی باطل یعنی باطل کی بے شرمی کو دیکھ، نگر دیکھ، اندر کمین نے حق نشست یعنی حق کی کمین گاہ میں جا کے بیٹھ جا، یعنی باطل کی جو بے شرمی ہے اسے سمجھو، اس سے غافل مت رہو، کہ باطل کے قریب بھی جاؤ گے تو پھر بھی تمہیں وہ فائدہ نہیں دینا چاہے گا اور نہیں دے گا، لہذا بہتر یہی ہے کہ حق کی کمین گاہ میں جا کے بیٹھو، حق کا ساتھ دو، اپنے اندر حق پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ شپر کہتے ہیں چمگادڑ کو، از کوری کور کہتے ہیں اس کے اندھے پن کو، شب خونی زند بر آفتاب، آفتاب خورشید کو کہا جاتا ہے، سورج کو کہتے ہیں، یا اس کی دھوپ کو بھی کہا جاتا ہے۔ چمگادڑ اپنے اندھے پن کی وجہ سے سورج پر شب خون مار رہی ہے، یعنی برعکس کر رہی ہے، اندھی خود ہے اور سورج کو اندھا سمجھ رہی ہے۔ تو ہمیں مثل سورج ہونا چاہیے، جو اپنے اوپر ظلم ہو رہا ہے اسے سمجھنا چاہیے، اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، اور اس ظلم و ستم کے نظام کو بدلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ در کلیسا ابن مریم را بیدار آویختن، مصطفیٰ از خواب ہجرت کرده با ام الکتاب۔ انقلاب انقلاب اے انقلاب، در کلیسا، کلیسا عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے، عیسائیوں کی عبادت گاہ میں، کلیسا میں، ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیدار آویختند یعنی پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خواب غفلت میں تھے، ہم سو رہے تھے، ہم نے اپنے آپ کو بیدار نہیں کیا۔ جب ہم سوئے رہیں گے، بیدار نہیں ہوں گے، اور تبدیلی کے لیے ہم اٹھیں گے نہیں، اور ہم اس ظلم و ستم کے نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو سمجھانا یہی چاہتے ہیں کہ پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے، ان جیسی عظیم شخصیت کو بھی پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ مصطفیٰ از کعبہ ہجرت کرتے با ام الکتاب، اور یہی وہ ظلم و ستم تھا جس کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے ساتھ کعبہ یعنی مکہ سے ہجرت کرنی پڑی اور مدینہ کی جانب آنا پڑا۔ تو ہمیں یہاں پہ بھی میسج دے رہے ہیں کہ سمجھو اس ظلم و ستم کو، اور اس ظلم و ستم کے نظام کو بدل ڈالو، پلٹ دو، الٹا دو، اور تبدیلی جو ہے تبدیلی لے کے آؤ اپنے اندر، جو کہ حق اور سچ کے لیے آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ من درون شیشہ های عصر حاضر دیدم آنچنان ظاہری کہ از وی مارها در پیش تاب۔ من یعنی میں، درون شیشے های یہ عصر حاضر یعنی میں نے عصر حاضر کے شیشوں میں سے دیدم دیکھا ہے، یعنی اپنے فیوچر کو، آنے والے مستقبل کو، یعنی یا موجودہ وقت کی بات اگر ہم کریں تو من درون شیشہ های عصر حاضر یعنی موجودہ جو دور اور زمانہ جا رہا ہے، اس کے جو شیشے ہیں ان کے اندر میں نے جھانک کے دیکھا ہے کہ آنچنان ظاہری کہ از وی مارہا در پیچ و تاب، یعنی ایک ایسا زہر کہ جس سے سانپ بھی تڑپنے لگتے ہیں، جو یہ حاکم، سرمایہ دار، دولت مند، مخدوم، وڈیرے، حکمران، صاحبان اقتدار، یعنی جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس ظلم کے اندر میں نے ایسا خطرناک زہر دیکھا ہے کہ سانپ جو ہے اس میں گرچہ زہر موجود ہوتا ہے، مگر وہ زہر اگر سانپ کو کھلا دیا جائے یا سانپ پر ڈال دیا جائے تو زہریلے سانپ بھی اس زہر سے تڑپنے لگتے ہیں۔ لہذا اس ظلم و ستم کے نظام کو بدل دو، تبدیلی لے کے آؤ۔ با ضعیفان گاہ نیرو یہ پلنگان می دہند شعله‌ای شاید برون آید ز فانوس حجاب۔ انقلاب انقلاب ای انقلاب۔ با ضعیفان یعنی جو لوگ کمزور ہیں، مظلوم ہیں بیچارے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں گاہ یعنی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان مظلوموں کو، ان ضعیفوں کو، ان کمزوروں کو، نیرو یعنی طاقت، پلنگان، پلنگ چیتے کو کہا جاتا ہے، جو چیتوں جیسی طاقت ہے، وہ بھی کبھی کبھار خداوند متعال جو ہے وہ ان کمزوروں کو اور مظلوموں کو عطا کر دیتا ہے، یعنی کبھی انہیں کمزوروں اور مظلوموں کے ساتھ چیتوں کی طاقت دیتے ہیں۔ شعله‌ای شاید برون آید ز فانوس حجاب، یعنی شاید کوئی شعلہ بلبلوں کے چراغ سے پھوٹ پڑے۔ بلبلے پانی کے اوپر بلبلا بنتا ہے، بلبلے کے اوپر جب دور سے مثلا روشنی پڑے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بلبلا خود فانوس ہے، خود چراغ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر روشنی ہے۔ تو علامہ اقبال یعنی وہ جو بالکل بیچارہ کمزور سا بلبلا ہے، یعنی ایک کہہ لیں کہ ہلکی سی امید یا ہلکی سی رمق جو امید کی علامہ اقبال اپنے دل میں پاتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید کوئی شعلہ بلبلوں کے چراغ سے پھوٹ پڑے۔ لہذا اس ظلم و ستم کے نظام کو سمجھو، اسے بدلنے کی کوشش کرو، لہذا تبدیلی لے کر آؤ، اور مزدور جو ہے خاص طور پر اس کا حق اسے دینے کی کوشش کرو۔ مساوی عدل و انصاف کا نظام نافذ ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کی اپنی اس ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔